अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं सर, जी आप संदेला कैसे हैं? साहब, खैरियत से? सर बिल्कुल ठीक। सर आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? मेहरबानी से, थैंक यू। हमेशा की तरह माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है सर्दियों वाला हल्का संदेला साहब स्टक हो गया। सा इस्लामाबाद। जी सर आपको तकलीफ दी क्योंकि मौजू इस वक्त बड़े बड़े कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हाल में प्रोटेस्ट करना चाहती है, तो 24 तारीख को करना चाहती है। क्या कामयाब हो पाएंगे? और पूरा मुल्क जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है सर। संदेला साहब, ऐसा है कि ये मैं बहुत अरसे से लोगों को बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इनका पूरा पीछे से इनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंटरनेशनली, वो यही हैं कि पाकिस्तान में कोई भी तरीका करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। और हम्म। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं इन सारों की, जिसमें दहशतगर्दी भी है मुख्तलिफ जगहों पे, केपीके में और बलूचिस्तान में, और इधर से ये पॉलिटिकल अनरेस्ट ये चाहते हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान थोड़ा सा सरवाइव करना शुरू हुआ बिसाइड ऑल देयर एफर्ट्स इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। तो नेचुरली ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन सम रीजन उनको क्रेडिट मिलने की बजाय उनकी राह में ज्यादा रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि ये लोग इकोनॉमी को या जो सूरत हाल है उसको इम्प्रूव ना कर पाएं। और इसीलिए वो हर 2 महीने बाद एक कॉल दे देते हैं कि जी आ रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले। और ये जो नुकसान है इस सारे लॉकडाउन का, वो नेचुरली मुल्क के हर शख्स उससे मुतासर होगा। तो ये इनकी एफर्ट है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इस बार गवर्नमेंट को चाहिए वंस फॉर ऑल इनका जो ब्लफ है और इनका जो ये धरना और ये जो लॉन्ग मार्च है, इसको एक दफा बिल्कुल क्रश करें, ताकि आइंदा ये और कोई और भी ये जरूरत ना करे कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े। ये कैपिटल है। आप दुनिया का कोई मुल्क दिखा दें कि किसी प्रोविंस का कोई गवर्नर या उसका या चीफ मिनिस्टर या उसका चीफ एग्जेक्टिव जो है, वो अपने कैपिटल में दारुल हुकूमत पे चढ़ दौड़े पूरी स्टेट मशीनरीज लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को और हमारे जो रियासत के इदारे हैं उनको हमेशा के लिए इसको किल करना चाहिए, ताकि ये रवायत खत्म हो जाए। ये रिवायत खत्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है। सर वो तो मेरे ख्याल में इस दफा हुकूमत कर रही है, किसी जगह पे कुछ छूट नहीं दे रही। मुजाकरात हो रहे हैं? कोई ऐसी पेशरफ्त हो रही है किसी किस्म की, आप समझते हैं? संदेला साहब, मेरे नॉलेज में नहीं है, और ऐसे लोगों से मुज़ाकरात जो है वो रियासत की वीकनेस शो करते हैं, बिल्कुल नहीं होने हम्म। चाहिए। ये अगर पॉलिटिकल पार्टी सो कॉल्ड जो है, ये अगर पॉलिटिकल लोगों से मुज़ाकरात करती शुरू दिन से, वो तो कह रहे हैं गवर्नमेंट से करती या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल करती, ये मुज़ाकरात इनसे, इन चोरों से क्या बंदा करेगा? और ये जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बार बार कहते हैं, ये इनकी ज़हनियत को की अक्कासी करता है कि ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो। तो बात ये है कि ना तो ये जमहूरियत पे बिलीव करता है शख्स, ना ही इसकी पार्टी कोई जमहूरी पार्टी है। ये तो ऐसे एक ग्रोह है जो पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है, ओवरसीज बाहर के जो कुफ्ते हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन कुफ्ते हैं। और इनका टारगेट भी फौज है, और फौज एक लास्ट जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे मुल्क में। ये उसको टारगेट किए हुए हैं, फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं से चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं होते, और ना ही आपको करने चाहिए। ये मतलब रियासत किसी एक शख्स के आगे झुक नहीं सकती, वरना तो रियासत का वजूद खत्म हो जाएगा। आप ये फरमा रहे हैं, आपकी बातों से मैं देखूं कि इमरान खान को बाहर लाना या लड़ाई या ये जो सारा कुछ हो रहा है, मुल्क बंद धरने, असल लड़ाई मईशत के साथ है, मुल्क के साथ है, फौज के साथ है, तरक्की के साथ है। इमरान खान एक बहाना बन रहा है दरमियान में, और ये बाहर से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है।
اور یہ بہت لمبی پلاننگ ہے جی. اور کچھ لوگوں کو شاید اس کا دارک ہو، لیکن یہ کوئی مطلب کوئی بہانہ ہے کہ آپ کو تو ریلیف مل رہا ہے کورٹوں سے، کورٹس آپ کو بار بار ریلیف دے رہی ہیں، تو آپ کیوں یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں؟ آپ دھرنوں سے باہر آ جائیں گے. اگر آ سکتے ہیں تو پھر تو ساری دنیا ہی ایسے باہر آ جائے، اور پھر کون قانون پہ عمل کرے گا؟ یہ تو خود کہتا تھا کہ امیر اور الیٹ اور پاورفل کے لیے لا اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے. تو جس جیل میں یہ ہے وہاں تقریباً 7500 لوگ بند ہیں. تو کیا سب کو یہ رہائی دلوانا چاہتا ہے یا صرف اپنی ذات تک ہے؟ تو جو کرائم کیے ہیں اس کی تو اس کو چھوٹ بہت زبردست مل رہی ہے کورٹ کے ساتھ. ہر روز اس کی بیل کر دیتے ہیں، ہر چیز پہ اس کو وہ جو دیکھیں دوسری جو ہے بد کردار عورت جو اس کی بیوی ہے، کیونکہ یہ تو کسی شریف عورت کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہے، وہ بھی اس کو بھی بیل ملی، وہ پیش بھی نہیں ہوئی. تو یہ سر انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ریاست کو چاہیے ونس فار آل ان کا یہ جو شو ڈاؤن ہے اس کو کیش کرائیں اور ان کو بتائیں کہ ریاست کے ساتھ کوئی شخص ٹکرا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. بشرا بی بی کے بارے میں بھی آپ نے گلفز استعمال کیا، لیکن آگے جا کے بات کروں. میں چاہتا ہوں میرا یہ کلوز ہے سر. ابھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے. آپ بھی فرما رہے ہیں وہ ان سے مذاکرات کیوں کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کہ سیاستدانوں کو سامنے بٹھائیں اور کچھ معاملات درست ہوں. معیشت تو سر تبھی چلے گی جب ملک میں استحکام آئے گا سر. دیکھیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ وہ عمران خان جو ہے یہ وہ بدبخت آدمی ہے. یہ آپ اس کو ایک چیز دیں گے یہ 10 مانگے گا، 10 دیں گے یہ 100 مانگے گا. اس سے آپ نہیں چل سکتے. اس کو کرش کرنا ہی ایک ہے جو اس نے قوم تیار کی ہے، جو اس کے فالوورز اور فتنہ باز لوگ ہیں. کبھی یہ اسلامک بات کرتا ہے اور کبھی معیشت کا تو خیر اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا تھا. وہاں سے نکلنا ہی مشکل ہو رہا ہے. اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہ معیشت بہتر ہوگی، یہ ملک بہتر ہوگا تو یہ خالی ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو 25-26 کروڑ ہیں ان کے لیے بھی بہتری آئے گی، جابز ملیں گی، اور تھوڑا سا بزنس چلے گا تو تھوڑا سا بہتر ہو گئے حالات. لیکن وہ کبھی یہ ہونے نہیں دے گا کیونکہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے. وہ مانگ پن کے باہر سے پیسے کھاتا ہے. بیوی اس کی نے پیسے جمع کر لیے، وہ مال بنانے آئی تھی. جس دن اس کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان نہیں ہے، یہ میرے خیال میں اس کی آخری ٹرائی ہوگی. اس کے بعد وہ بھی جرت نہیں کرے گی اگر ریاست نے اپنا کردار ادا کیا تو. کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. 9 مئی پر سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. کل باقاعدہ طور پر پہلی جو سزا ہے اس میں جو لوگ ہیں اس میں سے 4 افغانی ہیں اور 6 پاکستانی ہیں. کافی لیٹ نہیں ہو گیا 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں 1.5 سال کے بعد جس طرح پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے، زیادہ جلدی سزائیں دی جاتی تو آج یہ حالات تھوڑے سے مختلف نہ ہوتے سر؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی. بہت دیر کی انہوں نے، لیکن مسئلہ وہی آ گیا تھا کہ کورٹ سے آرمی ٹرائلز کا سٹے تھا. پھر ججز جو تھے وہ ان کی وہ بھی بہت سارے لوگ جوڈیشری میں انفلوئنس ہیں، انٹرنیشنل جو سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف. تو انہوں نے ایک سٹے دے دیا جس سے پروسیس، حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا اگر ادھر سٹے ہے تو آپ جیسے ابھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں وہ سزائیں تو ہونی چاہیے تھی. کیونکہ آپ کسی کو بھی اتنا عرصہ جیل میں وداؤٹ ٹرائل رکھنا میں سمجھتا ہوں وہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ بھی لا کی نفی ہے. آپ ان کو سزائیں دیتے، کچھ بری ہوتے، جن کا قصور تھا وہ رہ جاتے، لیکن وہ پروسیس چلنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں جوڈیشری نے وہ پروسیس چلنے نہیں دیا. چلنے ہی نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک بڑا کردار ہے، ظاہر ہے اب ان پہ بات تو کرنی پڑے گی ہمیں. مطلب جنرل فیض صاحب، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ کچھ ٹرائل مکمل ہو گیا، فیصلہ لکھا جا چکا ہے. کتنا کنیکٹ ہے ان کا فیصلہ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ کیا ان کے کسی سزا سے عمران خان پر اثر پڑ سکتا ہے سر، اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں ان کے کرائم کی تو بہت لمبی لسٹ ہے جنرل فیض کے، لیکن اس میں ایک پورشن عمران خان کا اور یہ بشرا بی بی کا بہت زیادہ ہے. ہوں یہ جو کانسپریسی اگینسٹ آرمی کر رہے تھے اس میں عمران خان بھی شامل تھا اور فیض بھی شامل تھا. تو اس میں بہت سارا کنیکٹ ہے
جو عمران خان کی طرف آتا ہے، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اگر عمران خان کو اس میں لاتے ہیں تو اس میں سالڈ ایویڈنس چاہیے، جنرل فیض کا ایویڈنس چاہیے، یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اور ایویڈنس موجود ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ ٹرائل میں کیا ایویڈنس اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں عمران خان کو کافی پریشانی ہوگی جس دن فیض صاحب کا سزا اناؤنس ہوگی اور ان کو شامل اس کیس میں شامل کیا جائے گا. یہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے یہ جو 24 والا اور یہ سب چیزیں زیادہ سے زیادہ بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو شاید نظر ابھی آ رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب کا بھی کچھ معاملہ آنے والا ہے سامنا سزائیں کا، تو یہ چیزیں بھی اس سے کنیکٹ ہو سکتی جو موجودہ حالات آج کے اسلام آباد کے ہیں. سندیلا صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جتنے جی سر. زائنسٹ یہودی ہیں دنیا میں، اگر آپ کو کبھی ان کا واسطہ پڑا ہو، آپ کے ملک میں شاید ان کی شاپ ہو، تو آپ ذرا جا کے دیکھ لیجئے گا. یہ بڑے اندر سے ڈرپوک لوگ ہیں، لیکن یہ بات بہت بڑی کرتے ہیں، بڑی تھریٹن. یہی عمران کا حال ہے، بات بہت بڑی کرتا ہے، اندر سے بہت ڈرپوک انسان ہے. تو یہ بلف کر رہا ہے ریاست کو، اور بڑی بڑکے مار رہا ہے، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اب یہ دھرنا دینا ہے بھائی. اگر آپ لوگوں کو، بچوں کو تو نکال کے جیلوں میں پھنسوا رہے ہو، کیسوں میں پھنسوا رہے ہو، ان کا بچارے لوگوں کی نوکریاں گئیں، ان کے ماں باپ پریشان ہیں، ان کی فیملیز پریشان ہیں. تو اب یہ چاہتا ہے کہ پھر لوگ نکلیں، اور اس میں کیونکہ پیسے بڑے انوالو ہیں اور باہر سے فنڈنگ بھی بہت آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کو، ریاست کو، حکومت کو اس کا بلف کیش کروانا چاہیے. جیسا کہ ابھی کل یہ کہتا ہے میں آؤں گا، یا جی اس کے لوگ آئیں گے. حالانکہ دیکھیں بشرا کی بھی بچے ہیں، وہ غائب ہیں. اپنے بچے لندن میں ہیں، یہودیوں کے پاس پل رہے ہیں. وہ ساری ایک پوری علیحدہ سے گیم ہے، اس پہ تو میں کہتا ہوں 10 شو میں کر سکتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پرائے لوگوں کو تو آگے کر رہے ہیں. یہ جتنے لیڈر ہیں یہ تحریک انصاف کے، بابا ان کی فیملی کیوں نہیں آتی؟ ان کی بھی تو عورتیں آئیں نا. یہ خود بھی آئیں اور اپنی فیملیز کو بھی لائیں. لوگوں کی فیملیز کو آگے کیا ہوا ہے، اور لوگوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، بچوں کا. اور یہ جو ابھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ان کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ اور ان کی جو سرٹیفکیٹس ہیں، اور خدا جانے ادھر کتنی لا انفورسمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. تو یہ جو نقصان ہے یہ پبلک کا ہے. یہ عمران کا کیا ہے؟ یہ تو پرائی عورتیں، 2 نمبر خواتین، پیسے باہر سے، اپنا کاروبار نہیں. اس کو کیا فرق پڑتا ہے معیشت چلے نہ چلے؟ اس کے بجلی کے بل کوئی اور دیتا ہے، گیس کے کوئی اور دیتا ہے، ایون اس کی خواتین کو کوئی اور سنبھالتا ہے، بچوں کو کوئی اور سنبھالتا ہے. تو اس کا کیا ہے؟ اس معاشرے میں یہ کیا پارٹیسپیٹ کرتا ہے؟ حقیقی آزادی کس چیز کی آزادی بھائی؟ یہ آزادی ہے نا ملک جس میں تم جیسے لوگ بھی پرائم منسٹر بن گئے، اور پھر اسی کو تم لتاڑ رہے ہو، اس ملک کو، اسی ملک کو تم تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو. تو یہ سب جھوٹ ہے. ریاست کو، لا انفورسمنٹ اداروں کو اتھارٹی کے ساتھ اس چیز کو کرش کرنا چاہیے، اتھارٹی کے ساتھ. اتھارٹی کے ساتھ. سر ذرا اب آئیں ذرا اس وقت جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، جو انہوں نے مطلب اپنا خطاب پہلا سیاسی فرمایا، پہلے تو یہ بتائیں کہ تاثر ہے کہ بشرا بی بی ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں. کیا یہ ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں؟ دیکھیں مجھے وہ نالج نہیں ہے سندیلا صاحب. اگر ڈیل کے تحت آئی ہیں تو جس نے بھی ڈیل کی ہے اس کو سلیپر پڑھنے چاہیے. کیونکہ یہ جو اس قسم کی خواتین ہوتی ہے نا جی، جی جو مطلب کسی کے نکاح میں تھی اور کس کے ساتھ راتیں گزار رہی تھی، اور پھر اسلامی بات کرتی، عدت میں نکاح کر لیا، 2 نکاح ہوئے، پیچھے جو کچھ چھوڑ کے یہ آئی، اور جو اس کی پریویس ہسٹری ہے یا اس کے خاندان کی ہے، تو ایسی خواتین پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ جس نے ڈیل کی ہے اس کو اس عورت کا اعتبار آیا ہوگا تو ڈیل کی ہوگی. ورنہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ڈیل کے تحت باہر نہیں آئی، کیونکہ کوئی بھی ایسا آفیسر یا پولیٹیشین ایسا نہیں جو ایسی خواتین پہ اعتبار کرے جو اتنی 2 نمبر ہو، مورلی بھی کرپٹ ہو اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہو. اس کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ وہ تو جائے گی کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، وہ تو جدھر چمک نظر آئے گی ادھر جائے گی. تو ایسی خواتین پہ اعتبار کر کے کوئی ڈیل کرنا، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو 100 کا گھاٹا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل ہوئی ہوگی. ڈیل ہوئی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے.
سر جو انہوں نے خطاب فرمایا اس میں جو ایک لائن ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہائی لائٹ ہے سوشل میڈیا پر. وزیر اعظم نے اس پر بات کی, وزرائے اعلیٰ اس پہ بات کرے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں پروگرام ہو رہے ہیں کہ جب وہ ننگے پاؤں مدینہ گئے اور واپس آئے تو وہاں سے باجوہ صاحب کو کالیں شروع ہوگی کہ یہ کس کو اٹھا لائے ہو, ہم یہاں پہ سعودی عرب میں مطلب کہا جائے تو شریعت ختم کر رہے ہیں اور یہ شریعت لانا چاہتا ہے. اس پر کیا فرمائیں گے سر, ایسا ہوا ہوگا سر؟ نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ اتنا، لیکن آپ دیکھیں ڈرامہ دیکھیں. جی یہ اس کو پہلے لے گئی پاک پتن اور جی وہاں قبروں پہ اس سے سجدے کروائے. ٹھیک ہے جی جی. جی یہ کوئی مسلمان کرتا ہے قبروں پہ اس طرح جا کے سجدے اور یہ اور وہ؟ اور یہ اس کو کہتی تھی میں تجھے پرائم منسٹر بناؤں گی. مطلب ذات کی، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ذات کی وہ ہو اور کہ میں پرائم منسٹر بناؤں گی. اور اللہ کی بندی، تو اپنے دھندے پہ رہ جو تیرا دھندا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور دھندا کر، تیرا یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وہ اس کو انگریزی میں میل پراسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، وہ عمران خان بھی وہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ سندیلا صاحب چکر لگا کے پوری دنیا کا مل جاتے ہیں. تو یہ مل گئے، بن گیا وہ پرائم منسٹر. اس میں کون لوگ شامل تھے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اب یہ سمجھ رہی ہے کہ میں چلا رہی ہوں، اور یہ آ کے اس عورت نے ہی اس کا کھانا خراب کیا، عمران خان کا. اس نے ہی پارٹی کا کھانا خراب کیا، اور آ کے وہاں سپیچ کر رہی ہے یہ کرو وہ کرو فلان کرو، ارینجمنٹ میں کروں گی. بس ٹھیک ہے، اس نے وہ ٹکٹوں شکٹوں کے کوئی 4-5 ارب روپے جو بانٹے تھے وہ کما لیے، اسی کے پاس ہیں. اور کس کے پاس ہوں گے؟ بینک اکاؤنٹ میں تو وہ جاتے نہیں پیسے. تو ایسی صورت میں جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت بھی لوگ ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ عورت جو ہے وہ اس ملک کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا یا پارٹی کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جس کا تھوڑا سا سوچنے پہ کریکٹر آپ کو نظر آ جائے گا. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو بڑی انہونی ہو، جا کے پوچھ لیں اس کا کریکٹر. تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے فالوورز کو چاہیے کہ اس عورت کی بات نہ مانے. اور اس نے جو گفتگو کی ہمارے برادرلی کنٹری، ہمارا قبلہ کعبہ وہاں ہے، ان کے بارے میں بھی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی گھٹیا بات ہے اور بہت ہی جاہلانہ بات ہے جو اس عورت نے کی. کہ اچھا شریعت سے آپ کا کیا تعلق بھائی؟ آپ شریعت نافذ کرنی ہے؟ آپ اپنا دونوں کریکٹر تو دیکھ لو پہلے. ٹھیک ہے جی، دونوں تھوڑا سا کریکٹر دیکھ لیں. اس کی وہ جو میل پراسٹیٹیوٹ ہے اس کی آڈیو سن لیں، عورتوں کے ساتھ جو گفتگو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن شریف کے 4 لفظ وہ مجھے پڑھ کے سنا دے. بھائی شریعت اس طرح کے لوگ نافذ کرتے ہیں. وہ شریعت پہلے اپنے آپ پہ لاگو ہوتی ہے اور پھر آگے اس کا پرچار ہوتا ہے. خالی برقع پہننے سے شریعت نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ برقعے کے اندر جو کچھ ہے سب اصلیت سب کو پتا ہے. تو یہ تو بہت ہی جہلانہ بات اس عورت نے کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایون سعودی گورنمنٹ کو یا سعودیہ کے لوگوں کو بھی اس ایسی عورت کا باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے. برا نہیں بنانا چاہیے. لیکن سر یہ سوال تو آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے نا, محسن بیگ سے, کہ آپ یہ کہاں سے اٹھا لائے تھے سر؟ نہیں، میں اس کو نہیں اٹھا کے لایا. میں ایسی خواتین کے سے کوسوں میل دور ہوں جن کا کریکٹر اس قسم کا ہو. لیکن عمران خان کو ایسی خواتین بہت پسند آتی تھی، تو وہ تو ساری زندگی ایسی ہی خواتین کے ساتھ رہا. اور وہ امیر عورتوں سے بھی پیسے کھاتا تھا جو اسی شوق کی ہوتی تھی. یہ کام ذرا الٹا ہوا، اس نے اس کو پیری مریدی میں پھنسا لیا. ورنہ تو وہ کسی غریب عورت کے پاس نہیں جاتا تھا، جہاں سے پیسے ملے اس عورت کے پاس جاتا تھا. آپ پوری نظر اٹھا کے دیکھ لیں، جی جتنے نام ملیں گے وہ سب امیر تھی جن کا مال عمران خان نے کھایا. اب یہ عورت دوسرے فیس میں آئی، اس نے اس کو پیری مریدی میں پھنسایا. پہلے اپنی بیٹی کا کہا، وہ شاید اس کو انٹرسٹ یا مزہ نہیں آیا ہوگا، پھر بہن کا کہا، پھر خود پیش ہو گئی اور خود قابو کر لیا. اور اس وقت نکاح میں تھی دوسرے خاوند کے، جب یہ ڈیٹے مار رہے تھے. اس کے خاوند کی سٹیٹمنٹ سن لیں، یہ کہتی ہے کہ میں بڑی پاک اور صاف ہوں. اچھا وہ بھی اللہ معاف کرے اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ جو اس کے خاوند صاحب تھے پہلے، وہ بھی وہ دیکھ رہے تھے سارا کچھ. اور پھر وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ڈیورس اور نکاح کب ہوا. اور پھر وہ قاضی مفتی صحیح صاحب، مطلب ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. وہ مفتی صحیح صاحب نے کہا بھائی وہ دکھاؤ کہاں ہوگا، تو پتا چلا جی وہ تو ابھی تو عدت ہی پوری نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیں ایسے خواتین کا جو کریکٹرز ہے نا، وہ چاہے جو مرضی لبادہ اوڑھ لیں،
جو مرضی اپنے آپ کو بنا کے پیش کریں، اصلیت نہیں بھولی جا سکتی، اصلیت نہیں چھپائی جا سکتی، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو ایک ماننی پڑے گی نا کہ بشرا بی بی نے عمران خان کا دل دماغ ہر چیز معاف کی ہے، ان کے قبضے میں اس کا عمران خان ہے تو صحیح نا، انہی کے اشاروں پر چل تو رہا ہے نا سر۔ تو سندیلا صاحب، اس عورت کے قبضے سے کون اس کو چھڑانا چاہتا ہے؟ ہوں اس کو مبارک ہو عمران خان، اس کو لگا کے رکھے سینے سے۔ ایسے شخص کو کوئی اور لینا چاہتا ہے جس کا اپنا کیریکٹر مورلی اتنا خراب ہو کہ وہ، میں اب آپ کا شو ہے، میں کیا بتاؤں کہ اس نے مورلی، لیکن وہ خواتین اور وہ آڈیوز موجود ہیں، اس کو جی آج تک انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ تو جی ایسے کو تو اسی کو مبارک ہو عمران خان، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تو باقی رہ گیا ان کا جو فردر منصوبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ یہ آئیں، یہ ان کی بہاریں لوٹ آئیں، واپس آئیں، پیسے کمائیں، پھر اس ملک کا بیڑا غرق کریں، اسٹیبلشمنٹ کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ بشرا بی بی کو پارٹی ایکسپٹ کرے گی اس چیز کے بعد، یا ویسے بھی کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کردار بتا رہے ہیں، آخر پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا، کوئی آواز اٹھائیں گے پارٹی میں، مخالفت تو بشرا بی بی کو سہنی پڑے گی نا سر۔ یہ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں ہے، یہ ایک ہوں فالوورز کا گروپ ہے۔ اور جو پارٹی میں جو اچھے لوگ تھے وہ بیچارے چھوڑ گئے، وہ بھاگ گئے، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی گھس بیٹھیے سے ہیں جنہوں نے ایسی ٹکٹیں بھر دیں، جیت گئے، لائرز ہیں، نان سیریس لوگ ہیں۔ ان کا پارٹی سے، پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کے جو اصل لوگ ہیں یا فالوورز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کا کیریکٹر پریویسلی اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ پارٹی کو لیڈ کرے، اور پارٹی جس دن عمران نہیں ہوگا یہ پارٹی نہیں ہوگی، ویری سمپل۔ اچھا، پارٹی کیا کرے گی جی؟ پارٹی کوئی قدم اس کے پوچھے بغیر نہیں کر سکتی، تو یہ کاہے رائٹ کی پارٹی ہے بھائی؟ یہ ون مین شو ہے۔ وہ جو کہتا ہے، اچھا یہ کیونکہ پیرنی کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، یہ 2 نمبر خاتون کا، تو یہ جو کہتی ہے اس کو کہ جی یہ ڈیٹ رکھ لو، اس ڈیٹ پہ یہ ہوگا، موکل۔ بھائی دنیا کہاں چلے گی؟ یہ ابھی موکلوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ موکل اس کے پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے، اس کو تو چھڑوا نہیں سکے، تو یہ دھرنوں کے چکر میں آ گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نان سیریس خاتون ہے اور ایک بیڈ کیریکٹر عورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان، یہ بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، یہ کتنی اثر انداز ہوگی سر اس پارٹی پر، اس فیملی پر، اس خاندان پر، اور عمران خان کے لیے یہ کتنی خطرناک لڑائی ہے؟ کوئی اثر ہوگا اس کا یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں، وہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ تو نیچرلی بھائی کی محبت میں رائٹ ایگری۔ آ، وہ نکل رہی ہوں گی۔ وہ کوئی بھی بہن ہو، نیچرلی وہ بھائی کا، اور یہ تو ان کا اکیلا بھائی ہے۔ ان کی بھی بیچاروں کی بدقسمتی ہے کہ ایسا بھائی مل گیا ان کو۔ اب یہ پاور میں رہا تو اس عورت نے، بشرا نے، ان بہنوں کی انٹری تقریباً 2.25 سال بند رکھی۔ ہوں وہ بھائی کو نہ مل سکی، نہ وہ میرے خیال میں بنی گلا آ سکی۔ لیکن اگین وہ بہنیں ہیں، وہ تڑف رہی ہیں، وہ آگے پیچھے پھیر رہی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ اس عورت کے ساتھ تو بالکل نہیں بنتا، اور نہ ہی کرنا ہوں، چاہیے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں ان بہنوں کا اس عورت کے ساتھ کوئی ذکر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے سر۔ اب حکومت کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو عمران خان صاحب شروع کر رہے ہیں کل پرسوں، کوئی فرق پڑے گا؟ حکومت کو ہلے گی اس سے یا؟ نہیں نہیں، دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہی ٹربل ہے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں دو یہ چار دن سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس دفعہ حکومت نے پراپر اتھارٹی اپنی شو کی، اور حکومت ہمیشہ پاور سے ہی ہوتی ہے، تو ان کا میرے خیال میں اس کے بعد یہ کبھی دھرنے کا یا جلوس کا یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا پھر سوچیں گے نہیں۔ یعنی کہ یہ فائنل کال ہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، شہر اقتدار میں کوئی قومی حکومت کی باز گشت ہے، کوئی ہے ایسی خبر کوئی سر؟ نہیں 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 نہیں، قومی حکومت کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بدقسمت حکومت ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے لیکن کہیں منظر پہ نہیں آئے، کہیں پبلسائز نہیں ہوئے۔ دیکھو، جھوٹ بکتا ہے، سچ لوگ دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ دیکھیں، اکانومی انہوں نے تھوڑی سی چلا دی ہے، رائٹ ڈائریکشن میں گئے ہیں۔ بلیو کریں، یہ ملک اگر آپ سیدھا چلیں، پلاننگ کے تحت چلیں، آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں، یہ جو اٹیکس ہیں دہشت گردوں کے، اور یہ پولیٹیکل دہشت گردی جو ہے،
خدا کی قسم سندیلا صاحب، یہ 2 سال میں ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے. 2 4 کام، لیکن ہمارے ہاں بیوروکریسی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل لنکس کے ساتھ لنکڈ ہیں، جو کام نہیں ہونے دیتے، جو فائل نہیں موو کرنے دیتے، جو اس ملک کا مفاد نہیں چاہتے. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ باہر سے ہینڈل کیے جاتے ہیں. یہ ملک 2 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. کیش وائز اکانومی ہے یہاں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بزنس مین پوری دنیا میں، سندیلا صاحب، بڑے، میں امریکہ میں پڑھا رہا، آپ یورپ میں رہتے، ہر جگہ بزنس مین 19 20 کرتا ہے، وچ از جی ویری نارمل. لیکن وہی بزنس مین جو ہے وہ 100 50 ہزار کو نوکری بھی دیتا ہے. وہ اگر ٹیکس میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہے لیکن وہ آپ کو دے تو رہا ہے نا، آپ کا نظام تو چل رہا ہے. اور دوسری بات ہے، حکومت کی جو سوچ ہوتی ہے، دیکھیں آپ نے یہاں کے انویسٹمنٹ کی، کاروبار کیا، آپ نے اربوں روپے لگائے، آپ 20 سے 35% ٹیکس پے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 35% تو گورنمنٹ اس کی پارٹنر ہو گئی، سلیپنگ پارٹنر وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. ٹرو. تو آپ یہ سوچیں کہ یار وہ آپ کو 20 سے 35% دے رہا ہے. اگر کوئی 19 20 کر رہا ہے تو اس کو چلنے دو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بٹھا دیں. وہ 1000 نوکری بھی گئی، آپ کو جو وہ ٹیکس دے رہا تھا 20 سے 35% وہ بھی گیا. یہاں ایف بی آر کی سوچ یہ ہے کہ ان کو دبا کے رکھو، چھاپے مارو، یہ کرو، مطلب کوئی پالیسی بزنس فرینڈلی نہیں ہے. تو جب تک آپ، حکومت، بزنس مینوں کو، انڈسٹریلسٹ کو، کاروباری لوگوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، آپ سلیپنگ پارٹنر ہے، اگر اس کا کاروبار زیادہ چلے گا تو آپ کا شیئر بھی زیادہ ہوگا اور نوکریاں بھی زیادہ ہوں گی. ایک نوکری ملنے سے، بلیو کریں سندیلا صاحب، معاشرے میں ایک گھر میں ایک نوکری ہو جائے تو اس گھر کی رونق بدل جاتی ہے. جی کوئی فریج آ جائے گا، موٹر بائک آ جائے گی. دیکھیں صورتحال ایسی امپروو ہوتی ہے. اس وقت ایف بی آر نے غلط پالیسیز دے کے، نام اس کو آئی ایم ایف کا دے رہے ہیں لیکن انڈسٹری بند کروائی ہوئی ہے، کاروبار سارے بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، مہنگائی کم ہوئے، لیکن اوپر سے پھر یہ دہشت گردی کے واقعات اور پھر یہ جو دھرنے چڑھنے ہیں، اس میں وہ پھر خراب ہو جاتا ہے کام، پھر ڈلے ہو جاتا ہے. تو یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے سب کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ملک ڈوبے گا تو سندیلا اور موسم بیگ ڈوب جائے گا، اور بھائی سارے ڈوبو گے. حالات دیکھ لو، حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ایسے میں سب کو ریلائز کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کوشش بہتر کر رہی ہے، لیکن جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا ہی کر سکتے ہیں. اگر ہم سارے نہیں ساتھ دیں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ سارا کچھ حکومت کے نظر. لیکن آخری 2 سوال ہے. آرمی چیف کی ملازمت جو ہے، مدت ہے، وہ بڑھ گئی ہے. یہ کسی دور جی میں سر شاید 4 سال ہوتی تھی، پھر ضیاء اللہ کی یا بھٹو صاحب کے دور میں یہ 3 سال، اور ابھی پھر دوبارہ 5 سال کی ہو گئی ہے. اس سے کچھ بہتری ہوگی سر؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں، وہ جو جو سرمایہ کاری کی کونسل ہے اور بہت سارے دوسرے معاملات، اس سے ملک کو بھی ہیلپ آؤٹ ہوگی یا صرف ان کی اپنی مدت ملازم بڑھی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کسی شو میں کہا کہ اگر اپنی ذات تک وہ 5 سال لے کے خوش ہیں جی تو یہ زیادتی. ٹھیک. لیکن یہ 5 سال ان کو ملے ہیں اور ان کو میں نے پہلے بھی مبارک دی، اب بھی دیتا ہوں. یہ 5 سال اس ملک کے لیے ہونے چاہیے، اس ہوں ملک کی بہتری کے لیے، جو کہ مجھے بڑی امید ہے. جتنا میں ان کو جانتا ہوں، مجھے بڑی امید ہے کہ وہ رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ان کرائسس سے نکلے. اور یہ اس میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے، وہ سارے اچھے لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ پریویس ڈاؤن فال دیکھا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک کو ہم اس کرائسس سے نکالیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کنٹینویشن رہتی ہے، اور جو کمبینیشن اس وقت سرکار میں ہے اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ میں ہے، اللہ کرے یہ پروان چڑھے اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس کرائسس سے نکلے اور ہم کسی ترقی کی راہ پر چلیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بڑی امید ہے کہ یہ کمبینیشن چلے گا بھی اور اس سے ملک جو ہے اس میں بہتری آئے گی. سر، عدالتوں کا نظام کچھ تبدیلی ہوئی ہے اس میں آئینی ترمیم کے بعد. آئینی عدالت جسے کہا جا رہا تھا، آئینی بینچ کہا جا رہا تھا،
کیا اس سے یہ جو پچھلا 5-10 سال میں نظام عدالتوں کا ہوا کہ ایک کی طرف چل رہا تھا، کچھ بہتری آئے گی سر اس میں؟ جی آئے گی. دیکھیں آئینی عدالت کیونکہ سارا ٹائم تو یہ جو ایسے کیسز ہیں وہی کھا جاتے ہیں. شام کو لگاؤ صبح لگ جاتے ہیں، باقی سارے پینڈنگ چلے جاتے ہیں. کیونکہ جوڈیشری جو ہے جی وہ مین ہمارے پلر. ایک پلر ہے جس کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں بجائے اس کے کہ آپس کی انا کے چکر میں ہی لوگوں کو ادارے آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، جو کہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. تو ابھی جو ترمیم ہے سندیلا صاحب، اس میں بہتری کے بہت سارے چانسز ہیں. اور جو نظام انہوں نے پہلے بنا لیا تھا کہ خود ہی جج اپوائنٹ کرو، خود ہی اپنی مرضی کرو، یعنی کہ بالکل اخبل بادشاہی جس کو کہتے ہیں عدالتوں نے مچائی ہوئی تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب نے اپنے دائرہ کار میں رہنا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس کرتی ہے. بھائی کیوں نہ کرے، آپ کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے. آپ کے لیے لا نہیں ہے اور باقی پورے پاکستانیوں کے لیے لا موجود ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو پوری پاکستان سے زیادہ سیلریز ملتی ہیں، بینیفٹس ملتے ہیں، آپ نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں. اور ٹاپ آف دیٹ اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا بھائی جاؤ گھر. رضائن کو دیتا نہیں ہے اور ایسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں جیسے حکومت یہ چلا رہے ہیں. یہ عدالت نہیں ہے. آرڈر ایسے کرتے ہیں کہ پورے قانون کو، آئین کو بدل کے رکھ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. امید بڑی ہے کہ اللہ کرے اس ملک میں سینس پر ویل کرے اور بہتری آئے. انشاءاللہ. سر آخری سوال ہے سر، یہ ماضی کے جھرنوں سے کئی سوال ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت کچھ آپ نے کیا. کب ریئلائز ہوا تھا، نظریاتی طور پہ ہوا، کوئی ذاتی رنجش کوئی ایسا ہوا کہ جب آپ کو عمران خان صاحب سے علیحدہ ہونا پڑا؟ کب ہوا اور کیا ہوا؟ کیا ایسا کوئی پوائنٹ تھا سر پتہ لگا کہ بس یار رہتے غلط ہو گئے؟ سندیلا صاحب میں آپ کو نا ایک بات بتا دوں. میرے پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ سندیلا صاحب میرا ذاتی کام ہی کوئی نہیں ہے. رائٹ. یہ اللہ کو پتا ہے اور سارے پاکستان کو پتا ہے میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے. اگر اللہ مجھے وہ دن نہ لائے، میرا ذاتی کام سرکار کے، میں سرکار کے ساتھ کوئی کاروباری نہیں کرتا، سرکار سے بہت دور ہوں. میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے میں سرکار سے جا کے کوئی بھیک مانگ لوں. ٹھیک ہے جی. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. یہ عمران خان آیا، اس سے پہلے بہت حکومتیں آئیں اور اب بھی آئی ہوئی ہیں. یہ بھی سارے میرے جاننے والے ہیں، میرے ان کے ساتھ مراسم بڑے اچھے ہیں. لیکن ان سے بھی آپ حلفاً پوچھ لیں کہ میں نے کبھی کسی فیور کے لیے ذاتی طور پر فون کیا ہو؟ نیور. اب رہ گئی بات کہ ریلائز کب ہوا. ود ان 1 ایئر اس نے پیٹرن چینج کر لیا. اور یہ جو فیصلے اکانومی کے اوپر لے رہا تھا، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تو نقصان ہو جائے گا. وہ جس کو ہم چور کہہ رہے تھے نواز شریف کو، وہ 5.8 پہ چھوڑ کے گیا تھا. ہمارے جو ارسطو تھا وہ اسد عمر، میں نے کہا، میں اس کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ بندہ مجھے فیک لگ رہا ہے، یہ مروا دے گا آپ کو. میں اکانومی کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو فیصلے ہیں، یہ تو اکانومی نیچے جا رہی ہے یار، یہ مت کریں. پھر اس نے جو چینجنگز کی، پھر نیب کو چڑھا دیا، پھر آئی ایس آئی کو لوگوں کے، تو وہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ جب نیگیٹو کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سارا ٹائم آپ کا اس طرف لگ جاتا ہے، آپ پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. تو یہ ویسے بھی 4 ہی گھنٹے کے لیے پی ایم ہاؤس آتا تھا، اس کے بعد اویلیبل نہیں ہوتا تھا. کیونکہ اس جعلی پیرنی نے کہا ہوا تھا کہ تم نے شام کی اذان سے پہلے گھر پہنچ جانا ہے. تو وہ 11 بجے آ کے 5 بجے سے پہلے کھسک جاتا تھا. تو ایسے میں آپ بتائیے اتنا ملک. کرائسس والا ملک کیسے چل سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جب کریٹیسزم میری طرف سے زیادہ ہونا شروع ہوا تو وہ میں نے فیڈ کیا کہ وہ میرے سے اریٹیٹ ہو رہا. تو اس میں 4-5 کام جو تھے وہ میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے کہا میں اس کو اصولی طور پہ غلط سمجھتا ہوں اور میں تیرا ساتھ اس کام میں نہیں دے سکتا، اور میں نے نہیں دیا. وہاں سے ہمارے اختلافات بڑھ گئے. اب دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ، میر شکیل الرحمان، یہ سارے جعلی کیس تھے. وقت نے ثابت بھی کر دیا. جی. اور وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ جنرل فیض نے کیس بنا دی. اس کے کہنے پہ وہ کسی پہ ہیروئن ڈال دی، کسی پہ ایفیڈرین ڈال دی، کسی پہ کچھ ڈال دیا. تو یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو تھیں. تو ایسی صورت میں نے جب اختلاف ہوا تو ایک دن برسٹ کر گئے وہ بھی اور میں بھی. میں نے اس کو بڑی سنائی اور میں نے ایک بڑا بدتمیزی والا میسج کر دیا اس کو، اور اس کا نمبر بلاک کر دیا جو کہ آج تک نہیں کھولا.
تو بس وہ اختلاف یہی تھا، ذاتی کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ، ذاتی کام ہی کوئی نہیں ہے. میں سندیلا صاحب اللہ کے حکم سے بہت میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، میں دوستوں یاروں کے کام لوگوں کو کہتا ضرور رہتا ہوں، میرا اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، اللہ نے ڈالا میں ہی سر نہیں ہے. اس بات کی تو میں یہاں پر بیٹھ کے بھی گواہی دوں گا کہ جب بھی آپ سے پاکستان آتے ہیں اور آپ سے ٹائم مانگتے ہیں تو آپ اللہ آپ کو زندگی دے اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ خود اٹھنا پڑتا ہے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس دو دو چار چار گھنٹے بھی بیٹھے ہیں، اور اس 2-4 گھنٹوں میں آپ کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کی گواہی میں بھی دوں گا. 4-5 گھنٹے کام کرتا تھا. یہ جو شہباز شریف صاحب ہے یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، کوئی اندازہ ہے ان کا سر؟ یہ تو مشین ہے جی، مشین ہے. اچھا. اور بلیو کریں یہ بیچارے شہباز شریف صاحب بدقسمت آدمی ہے کہ کوئی شخص ریلائز نہیں کر رہا، کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پولیٹیکلی لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے. ورنہ اس وقت موجودہ دور میں آپ نظر دوڑائیں، ہی از دا بیسٹ ون فار دا پرائم منسٹر. یہ 7 بجے اٹھتے کام شروع کرتے ہیں اور رات کو 10:30 سو جاتے ہیں، ہم اور پورا دن. مجھے اتفاق ہوا پچھلی بار تو یہ 10 بجے بھی پیٹرول اور ڈیزل کا کرائسس تھا تو پرائسز پوچھ رہے تھے. تو یہ بندہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوششوں سے ہی تھوڑی سی اکانومی بہتری. ٹریک پہ آئی ہے. اور اس وقت اس سلاٹ میں تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا، اگر کوئی ہے تو آپ بتائیے. میں تو سب کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کوئی اتنی محنت کر سکتا ہے اور کوئی اتنا پین لے سکتا ہے. لیکن اس کو کریڈٹ بیچارے کو نہیں مل رہا، وہ اور بات ہے، لیکن کام وہ ٹھیک کر رہا. اللہ پاک ان کو اس بات کا بھی کریڈٹ دے گا. اس ملک کی عوام دیکھ بھی رہی ہے اور وہ ایک دھوکہ ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے. محسن بیگ صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکریہ. سلامت تھینک رہیں، یو. خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ سر.